की यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में उनको एक इवेंट बहुत बड़ा रखा हुआ था। स्टूडेंट लीडर्स वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और उनको वो ऑनर अवार्ड दे रहे थे, ऑनर कर रहे थे उनके अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से, यूथ के हवाले से जो उन्होंने अपने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं। तो ये एक ग्लोबल फोरम है और उसमें भी मुझे दावत थी क्योंकि पहले वो आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर यूएन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी फ़लस्तीन के ऊपर 18-19-20। तो ओरिजिनली जो इनविटेशन आई थी मैंने रिग्रेट किया था क्योंकि मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब बाय द टाइम पहुंचता तो वो 20 की जुमे की यानी रात होती, तो मैं वो नहीं कर सकता था। तो ऑब्वियसली मैंने वो बिज़नेस नहीं छोड़ना था यूएन वाला। लेकिन वो यूएन की कॉन्फ्रेंस पे जो डेवलपमेंट हुई 2-3 हफ्ते एडवांस, वो ये हुई कि वो कॉन्फ्रेंस बस शुरू होगी, चूँकि उस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल थी वो उसके हवाले से वो कॉन्फ्रेंस को शुरू होते ही प्रपोज़ किया जाएगा यूएन में कि उसको मुलतवी कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और नई डेट जो है वो लेटर ऑन अनाउंस होगी। तो उसके लिए तो जाने का कोई जवाज़ नहीं था। तो फिर मैंने जो हमारे वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब को, उनको भी डेलीगेट किया कि वो जो मिनिस्टेरियल यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ फ़लस्तीन हो रही थी वो फिर उस पर मेरी नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और वो बेसिकली वो शुरू होनी थी और प्रपोज होकर पोस्टपोन हो जानी। तो फिर वो उसने मुझे अपॉर्चुनिटी फिर दी कि मैं 18-19 तो ट्रैवल ही नहीं किया जो करना था ओरिजिनली, 20 को ही ट्रैवल किया यहाँ से सुबह की फ़्लाइट्स और वक्त पे 1 घंटा पहले उस इवेंट से पहुँच के तो उसमें शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एज़ ऑलवेज़ तैयब उर्दवान साहब बहुत गर्मजोशी से मिले और हमारी क़यादत को भी पूछा, सलाम भी दिया और हमारा जो प्रोएक्टिव रोल उन्होंने देखा और हमेशा देखते हैं उसको भी उन्होंने बड़ा सराहा। और चूँकि ओआईसी जो थी ये समिट नहीं था, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी, 51st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। ये काफ़ी देर पहले तय हुई थी, ये इमीडिएटली नहीं तय हुई थी, काफ़ी पुरानी, इसकी कुछ हफ्ते पुरानी इसकी फिक्सेशन हो चुकी थी। तो उस हवाले से फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को उन्होंने कहा कि आप ओआईसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, लेकिन मुझे भी, मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को साथ ही थे वो हक्कान फ़िदान साहब, उनको मैंने कहा कि आपको मुझसे मिलवाना है। तो हमारी बायलैटरल भी एक किस्म की तुर्की के साथ मेरी फ़िक्स हो गई। मेन जो इवेंट था वो सारे के सारे ओआईसी जब शुरू हुई तो चूँकि ईरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इज़राइल और ईरान चंद दिनों से बड़े हाई पिच पे जा चुके थे और उसमें हम जो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वो तो हमने किया। और हमारे साथ चाइना, रशिया ने भी बड़ी सपोर्ट की, अलजायर ने भी शुरू में सपोर्ट की। लेकिन यहाँ भी हमने कुछ साथियों से बात की कि चूँकि ओआईसी तो ब्रॉडर एजेंडा होता है, फ़लस्तीन तो चूँकि काफ़ी चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसका तो एजेंडा होता ही है। तो ईरान के हवाले से हम चंद साथियों ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये प्रपोज़ किया कि ओआईसी की जो अपनी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके अलावा उसके अंदर ही एक स्लॉट जो है सेपरेटली ईरान पे सिर्फ फिक्स की जाए। तो ओआईसी की स्पेशल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन ईरान अलोन, तो ये दूसरा एजेंडा था। तीसरी जो मीटिंग थी वो पिछले साल तक जो कि समिट हुआ था ओआईसी का बेंजोल में, गैम्बिया में, उस वक़्त तक कई साल से ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स बने हुए स्पेशल इश्यूज़ के ऊपर, और उसमें एक ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी। वो कई सालों से कॉन्टैक्ट ग्रुप्स की कोई मीटिंग्स नहीं हो रही थी और लास्ट ईयर जब समिट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात की वजह से मुझे वो टास्क दिया गया कि मैं जाके दोनों काम करूं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करूं और समिट को भी अटेंड करूं। तो उस पर मैंने इंसिस्ट किया, 2 चीज़ों के लिए कोशिश की
ایک یہ ہے کہ OIC کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو، اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد، اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں، دوست ممالک ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا. اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے، باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے، اٹ از یور کال، لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں. تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں وہ الحمدللہ جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں، وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو OIC کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح. تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ جو کہ وہ ہوسٹ تھے، اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن، اس میں OIC سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں، اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں، اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے UN کا کوئی انوائے ہے وہ بولتے ہیں، اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن جس میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں ریئل سیشن. تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی، اور وہ قریباً 15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا، جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے 1 سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں، اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں، آج تک بھی ہوں. قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہیں ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے، یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران، ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے RCD کے، اور پھر جو ECO میں کنورٹ ہوئی جس میں ان 3 ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین سٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ECO ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم UN سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی. اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے UN سیکورٹی کونسل جو ہم نے، وہ تو ممبر نہیں ہے، وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا. تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی، اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا، پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا. اسی طرح ادھر بھی انہوں نے دیکھا، ہمارے انہوں نے نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے، میری بات ہوئی اپنے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے، جو کہ ساری دنیا نے دیکھے کہ پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو
بھور میں پھنسا ہے، ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو، ایران کو نیچا نہ دکھائے اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے. اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے ون سے، جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے. جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن ہے پاکستان میں. یہ سنڈے کی بات ہے، یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں. تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف، وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے، اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ، میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں ان کو ملوں گا. تو او آئی سی میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو، اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو. تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے. میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارا جو سفیر ہے وہاں، وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی. میں تھا، فیلڈ مارشل صاحب تھے، ہمارے سفیر تھے، اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے. تو یہ صرف ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی سائیڈ لائنز کے اوپر. تو ہم نے اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی. اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی. اور یہ ہفتے والی دن کی بات، اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ I'm sure کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے. لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو اور وہ اس میں باہر نکلے، اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو. تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا سٹاپ اوور تھا. وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے. تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی، یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ. جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا. تو وہ واپس تشریف لے آئے. اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے. تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی. مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے، ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی، کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا، اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لہت و لال نہیں کی. میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی، اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا، آپس میں ہم نے ڈرافٹ چینج کیے، اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی، میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں، لیکن میں نے خصوصاً فوری عباس راکچی